सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार धाड़ीवाल गांव में, इस विलेज में मुझे आने का मौका मिला है। सच्ची बात यह है, कुछ दिनों पहले तो मैंने ये नाम भी नहीं सुना था। मैं आते भी यही हमारे निगरान काबीना आमिर भाई को कह रहा था कि क्या कमाल है दावत इस्लामी का, हमें वो जगह दिखा दी जो कभी नाम भी नहीं सुने थे, और जिधर जाते हैं माशाल्लाह प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, दावत इस्लामी के चाहने वाले, मेरे मुर्शिद का फैज़ान नज़र आता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपका जमा होना, मुझे अंदाज़ा है कि काम काज का दिन है, दिन के औकात में भी आप जमा हो जाते हैं। हमारे अब्दुल रऊफ़ भाई, इनसे काफ़ी पुराना हमारा साथ है, ताल्लुक़ है, प्यार है। जर्मनी में होते हैं और इनके वालिद साहब का ये फ़ातिहा का इज्तिमा था, और इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ कि मुझे आज गुजरात आना था। तो कहते हैं ना, जब नसीब में होता है तो बंदा वहाँ पहुँच ही जाता है। तो अल्लाह करीम इनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। इस वक्त ये बयान सोशल मीडिया पर लाइव भी जा रहा है, तो बाकी लोग अपने मोबाइल अगर बंद कर देंगे और तवज्जो बयान की तरफ रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ जिस मौजू पर मैंने चंद बातें करनी हैं, मेरी माइक वाले भाई से गुजारिश है, मेरा इको बंद कर दीजिएगा। सिर्फ आवाज़ इसकी आवाज़ बढ़ा दें, इको बंद कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बड़ा ही प्यारा वाक़या सहाबाए किराम को सुनाया, और ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते, तीन दोस्त थे, तीन साथी थे, कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बारिश आ गई। अब बड़ी तेज़ बारिश थी, तो उन्होंने क्या किया, मैं इस हदीस का आपको मजमून और ख़ुलासा बयान कर रहा हूँ। उन्होंने एक गार में पनाह ले ली कि बारिश थम जाए, बड़ी तेज़ बारिश है, फिर निकल जाएंगे। अब बारिश बरसती रही, वो रात गार में गुजारी। अचानक एक और आफत ये आई कि एक बड़ा सा पत्थर जो है, बड़ी सी चट्टान, वो ऊपर से गिरी और उसने आकर गार के दरवाजे को बंद कर दिया। अब ये कैद हो गए। मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं कि अंदर से फ़ोन करते कि भाई हम गार में बंद हैं। SMS कर देंगे तो लोग आ जाएंगे, रेस्क्यू आ जाएगा, कोई बचाने आ जाएगा। ये अंदर गार का दरवाज़ा बंद, कोई मददगार नहीं। अब परेशान निकले तो कैसे, अगर नहीं निकल पाए तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तीनों दोस्तों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम अपना ज़िंदगी का कोई नेक अमल याद करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, अगर मैंने कोई ये नेक अमल तेरी रज़ा के लिए किया है तो मेरे मौला उस नेक अमल के सदक़े इस मुसीबत से निकाल दे। पहला बंदा हाथ उठाता है, कहता है, या अल्लाह, मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। आप भी गांव के लोग हैं ना, बकरियाँ वगैरह, जानवर वगैरह भी होते हैं आपके पास। कही, अल्लाह, मैं गांव का रहने वाला हूँ, बकरियाँ भी हैं, जानवर भी हैं, मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, वापस आता हूँ तो दूध निकालता हूँ बकरियों से या गाय से, पहले अपने माँ बाप को पिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को पिलाता हूँ। एक रात मेरे मौला में वापस आया, देर हो गई,
دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس گیا تو دیکھا کہ ماں سو گئی تھی۔ یا اللہ، میں ساری رات ماں کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ جب تک ماں نہیں پیے گی میں نے اپنے بچوں کو نہیں پلانا۔ ساری رات کھڑا رہا، رات گزر گئی۔ جب ماں صبح بیدار ہوئی، پہلے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ اے رب کریم، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو میرے مولا ہمیں اس غار سے نکال دے، مدد کر۔ وہ جو بڑی سی چٹان تھی نا، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ تھوڑی سی خود بخود آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی کہ بندہ نکل سکے۔ دوسرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، کہتا یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، مجھے بڑی پسند تھی، میری اس پر نیت اچھی نہیں تھی، میں نے اس کے ساتھ غلط کام کی کوشش بھی کی، خواہش کا اظہار کیا، وہ مجھے منع کرتی رہی۔ ایک بار اس عورت نے مجھے کہا کہ 100 دینار مجھے چاہیے۔ اب میں نے 100 دینار جمع کیے اور اس تک پہنچائے، اور اب اس برے کام کا مجھے موقع مل گیا، میں اس کے قریب ہو گیا تو اس بچی نے، اس خاتون نے، اس لڑکی نے مجھے کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ کہا میرے مولا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں جو چاہتا وہ کر لیتا، مگر میرے مالک تیرے خوف سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، گناہ سے بچ گیا۔ اے میرے مالک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مولا اس چٹان سے ہمیں باہر نکال دے۔ جیسے یہ دعا کی تو وہ چٹان تھوڑی سی اور سے رکھ گئی، مگر ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ نکل جاتے۔ تیسرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہتا ہے یا اللہ، میں کاروبار کرتا ہوں اور مزدور کو کام پہ لگاتا ہوں، مزدور کام کرتے ہیں، میں انہیں تنخواہ دیتا ہوں۔ ایک مزدور آیا میرے یہاں، مزدوری کی، مزدوری کر کے چلا گیا، مزدوری لینا بھول گیا۔ میرے مالک وہ پیسے میں نے اپنے کاروبار میں لگا دیے، تو نے میرے کاروبار میں بڑی برکت دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے صاحب میری مزدوری باقی ہے۔ تو میں نے اس مزدور کو کہا کہ یہ جو جانوروں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو، بکریاں، گائیں، یہ سب تیری ہیں، تو لے جا۔ مزدور کہتا ہے میں نے تو ایک دن کی مزدوری کی، اتنے پیسے تھوڑی تھے۔ کہ پیسے تھوڑے تھے، میں نے کاروبار میں ڈالے، تیرا بھی حصہ ڈال دیا، یہ جو بچت ہے تیری ہے، جا ساری لے جا۔ مزدور لے گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے امانت کا جو حق ادا کیا ہے وہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مولا اس چٹان سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ چٹان اور ہٹتی ہے، اب اتنا راستہ بن جاتا ہے کہ تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اس ایک حدیث سے سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ پہلی بات، ماں باپ کا ادب بندے کو بہت ترقی دیتا ہے۔ جو بچے مجھے سن رہے ہیں، جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھنا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا پیچھے، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ سارے دنیا کے طوفان جھیل لے گا، سمٹ لے گا، اس سے نپٹ لے گا، لیکن اگر ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں، ان کا دل تم سے دکھا ہوا ہے، ساری دنیا تمہاری تعریف کرتی ہو، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی دعائیں، سبحان اللہ، واقعہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی، مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، موسیٰ جنت میں تیرا پڑوسی فلاں علاقے کا کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا اس کسائی کے پاس، جا کر دیکھا نارمل کسائی، یہ میرا جنت میں پڑوسی، ایسا کیا عمل تھا؟ بعد میں پتہ چلا وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو، بیچارے بہت بوڑھے تھے، نوالے چبا بھی نہیں سکتے تھے، وہ نوجوان چبا چبا کر ماں باپ کے منہ میں نوالے ڈالتا۔ اس کی ماں کہا کرتی، اے اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ ارے ماں دعا دے، بندہ جنت میں نبی کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کے ماں باپ حیات ہیں. آج ہم ایک مرحوم والد کی روح کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے نا. تھوڑی دیر پہلے میں قبرستان بھی گیا تھا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. جن کے پاس ماں باپ ہے نا, بہت بڑی نعمت ہے. کل ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے خوش قسمت لوگ وہ ہیں کہ جن کے موبائل پر آج بھی جب بیل بجتی ہے تو لکھا آتا ہے امی جان یا والد صاحب, کیونکہ وہ حیات ہیں تو کال کرتے ہیں نا. لیکن کئی ایسے ہیں کہ ان کے پاس موبائل میں نمبر تو سیو ہے مگر اب کال نہیں آتی ہے, اب میسج نہیں آتا ہے, کیونکہ وہ چلے گئے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, آج وہ کتنا یاد آتے ہیں. آج ان کی شفقتیں یاد آتی ہیں, آج ان کی دعائیں یاد آتی ہیں. بندہ کتنا اکیلا فیل کرتا ہے ماں اور باپ کے بغیر, پوچھو ان سے. اور جن کے پاس ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ماں باپ کے لیے. ارے وہ ہستیاں ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھے اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی نے سوال کیا, حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب, کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ وہ نعمت ہے, ان کی قدر کرو. آج یہ موبائل فون, یہ دوستی, یہ گھومنا پھرنا ہمیں ماں باپ سے دور کر گیا. کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, کیا بیٹھے بوڑھے ماں باپ کے پاس, وہ پرانی باتیں کرتے ہیں. ارے جب تم بچے تھے انہوں نے تمہیں پالا ہے, آج وہ بوڑھے ہیں, آج تمہاری باری ہے. ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو, ان کی ایسی خدمت کرو. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں امی دعا کریں, ابو دعا کریں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ایسی خدمت کرو تم نہ کہو پھر بھی وہ دعائیں کریں, وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کرنا. پھر نہیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. احادیث کے الفاظ ہیں کہ والدین کی دعا عرش پر پہنچتی ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اللہ کرے کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی قدر کرنے والے بن جائیں. بڑھاپے میں اگر آپ کا پیسہ والدین پہ خرچ ہونا یا آپ کو وقت ملے ان پر خرچ کرنے کا, یہ نصیب ہے تمہارے پیسوں کے کہ تمہارا پیسہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے. ساری زندگی تو انہوں نے خرچ کیا نا, پال پوس کے بڑا انہوں نے کیا. آج باری آئی ہے تو کہتے ہو ٹائم نہیں ہے, یہ میرا پیسہ یہ ابو کا نہیں ہے. ارے جو کچھ ہے ہمارے پاس وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے. بالخصوص مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ باہر ہیں, جب باہر جاتے ہیں, ہو سکتا ہے مجھے انٹرنیٹ پر ابھی سنیں یا بعد میں سنیں, میں ایک مشورہ دوں گا, یہ ڈالر, پاؤنڈ, یورو, یہ پاسپورٹ, یہ سب بعد میں, ماں باپ سب سے پہلے ہیں. ایسے پیسے نہیں چاہیے جو ماں باپ بوڑھا ہو اور یہاں انتظار ہی کرتا رہے کہ بیٹا کب آئے گا, کب میری خدمت کرے گا, کب میں اس سے دکھ سکھ کی بات کروں گا. ایک بندہ مجھے یورپ میں ملا, کہتے ماں بیمار ہے, روز روتی ہے, بیٹا کب آؤ گے؟ کہتا عبدالحبیب بھائی چلا جاؤں گا تو واپس نہیں آ سکوں گا, کاغذات نہیں بنے ہیں. میں نے اس بچے کو کہا بیٹا کاغذات پھر بن جائیں گے, ماں پھر نہیں ملے گی, ماں ایک ہی ہے. چلے جا میرا بیٹا, وہاں کی آدھی روٹی اچھی ہے جو ماں کے قدموں میں گزرے, جو والد کی خدمت میں گزرے وہ آدھی روٹی اچھی ہے. آج بوڑھا باپ بوڑھی ماں انتظار میں ہے کہ میرا بچہ باہر سے مجھے کب آئے گا. وہ پیسے نہیں چاہتے, وہ آپ کو چاہتے ہیں. تو خدا را جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بچہ خدمت کرے, نہ جاؤ انہیں چھوڑ کے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, میری یہ باتیں شاید ابھی سمجھ نہیں آئیں گی. پوچھو ان دلوں سے جن کے ماں باپ چلے گئے. وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ماں کے کاندھے سے لگ کر ماں کی گود میں سر رکھ کے ہم بھی کچھ آنسو بہاتے تھے, ہم بھی اپنے دل کی بات کہتے تھے. اور جب وہ ماں سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی نا تو ایسا لگتا تھا کہ سارے دکھ دور ہو گئے ہیں. رحمت کا ایک بادل ہے جو سر پر سایہ کیے ہوئے ہے. خدا را اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنے والد کی دعائیں لو. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے, ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. جو ماں باپ کی خدمت کر لے گا وہ جنت پا لے گا, اور جو ماں باپ کو ناراض کرے گا پھر کوئی اور گناہ کرے نہ کرے یہی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اتنا شدید عذاب ہے ماں باپ کو ناراض کرنا. آج اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, آج کہتے ہیں پیسے دے تو دیے, اب اور کیا کروں, باہر سے ہر مہینے پیسے بھجواتا ہوں نا, اور کیا کروں آپ کے لیے, گھر بنا دیا آپ کو, اور کیا کروں آپ کے لیے. ایک شخص نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 6 میل ایسے راستے پر چلا ہوں کہ جو سخت گرم تھا, اتنا گرم تھا کہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
فرمایا یہ تو تیری ماں نے جو تجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا نا، شاید ایک جھٹکے کا بدلہ ادا ہو سکے گا. کیا تو حق ادا کر دیا؟ گھر دلا کر پیسے بھیجتا ہوں. حق یہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ وہ راضی رہیں، ان کی خدمت کرو، ان کا ہر کام آگے بڑھ کے کرو. آج بوڑھے ماں باپ کام کرتے ہیں، آج بوڑھے ماں باپ اپنا کام کرتے ہیں اور بچہ ان کو ٹائم نہیں دیتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک گھر میں گیا، میں بلکہ اس لیے موضوع چھیڑ رہا ہوں کہ تاکہ اور بھی اگر ایسے کچھ گھرانے ہوں. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے، اللہ نے بہت نوازا ہے، بڑی عمر ہو گئی، کام کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہہ رہے ہیں پیسے لینے تھے، فلاں علاقے سے پیسے لینے، بڑے پریشان، شوگر ہو گئی، ٹینشن. میں نے کہا آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے بچے شہر میں، میں پیسے وصول کرنے فلاں شہر میں آیا ہوں. میں نے کہا پھر اولاد کب ماں باپ کو سکون دے گی؟ ارے اس عمر میں ماں باپ کو کہو اب بیٹھ جائیں، آپ کھائیں پیئیں، موج کریں، آپ نمازیں پڑھیں، مکے مدینے جائیں، اب ہم بڑے ہو گئے، ہم کام کریں گے. ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ ماں باپ کو آرام دے، ان کو عبادت کا موقع دے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، ماں باپ کی قدر کرنا. دوسری بات، اس نوجوان نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، میں نے قابو بھی پا لیا مگر تیرے خوف سے چھوڑ دیا. اللہ نے مدد کی نا، غیب سے مدد آئی نا. کمال یہی ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملے اور بندہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج حال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے موقع ڈھونڈے جا رہے ہیں، دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے. اچھا یار یہاں داڑھی وال گجرات میں تو بڑے جاننے والے، چلو کسی اور شہر چلتے ہیں، کہیں اور جا کے گناہ کرتے ہیں. کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا، یورپ میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، تمہیں کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ رب دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنا یہ بڑی نعمت کی بات ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کرے کہ دل میں یہ خیال نقش ہو جائے، جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے تو اے کاش دل سے آواز آئے کہ جو تو کر رہا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. تیسری بات اس نوجوان نے کیا دعا کی کہ یا اللہ ایک مزدور آیا تھا، مزدوری بھول گیا تھا، میں نے اس کا حق کیسے لوٹایا؟ اگر وہ ٹھیک لوٹایا تو مصیبت دور کر دے. آج ہزاروں لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں لوگ، زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب جناب ٹھیک ہے اب جو کرنا ہے کر لو. نہیں جناب، کمال یہ ہے کہ ایک ایک روپیہ لوٹایا جائے. کسی کا حق اگر آپ پر آتا ہے اسے ادا کرو، ڈھونڈ کے اسے واپس دو. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے گا، قیامت کے دن اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. کدھر سے دو گے بھائی 700 مقبول با جماعت نمازیں 3 پیسوں کے بدلے؟ آج بچیوں کا حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق وراثت میں نہیں دیتے. یاد رکھو آج اگر آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آپ چودھری صاحب ہیں، آپ نمبردار ہیں، آپ گاؤں کے وڈیرے ہیں، آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ کا روب ہے، کوئی آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں جواب نہیں دینا پڑے گا. قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. تو خدا را کبھی کسی کا حق نہ دبائیں، حق پورا ادا کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کیسی غیبی مدد فرماتا ہے. بہرحال چونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے، میں نے 3 موضوعات آپ تک پہنچائے ہیں. ایک ہی حدیث کے ذریعے ان تینوں پر توجہ دیجئے گا کہ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت. نمبر 2، گناہ کرنے سے بچیں، اکیلے ہوں یا لوگوں میں ہوں. حرام کرتے وقت سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ آنکھیں گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو، جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے تباہی اور بربادی آ گئی ہے. ہمارا موبائل ہم سے روز کتنے گناہ کروا رہا ہے. سوچیے اللہ کو کیا جواب دیں گے. آنکھیں اس لیے رب نے نہیں دی اس سے فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے حیائی دیکھیں. آنکھوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی جو حرام پر کرتا ہے. یہ میوزک سننے والے، گانے سننے والے، قیامت میں اگر کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے گئے تو کدھر سے جواب دو گے؟ تو بچائیں اپنے آپ کو. اللہ کرے کہ ان تینوں باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. یہ باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں
सीखी और सिखाई जाती हैं। उम्मीद है कि यहाँ भी हमारा हफ्तावार इज्तिमा जलालपुर जट्टा में हर जुमेरात मगरिब के बाद जलालपुर जट्टा के फैज़ान मदीना में होता है। कितना दूर है यहाँ से जलालपुर जट्टा? 12 किलोमीटर। तो जाएंगे इंशाअल्लाह। हर जुमेरात जाएं, दोस्तों को भी लेकर जाएं, इल्म दीन सीखें, ज़हे नसीब मदनी काफ़िलों में सफ़र करें तो हमारी तरबियत हो, हमें पता चले कि हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है, कुछ नेकियां करके वापस लौटें। मतलब मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह खूब आप बरकतें लूट सकेंगे। इसी तरह मैं एक और अर्ज़ करूँगा कि दावत इस्लामी चूँकि दीन का बहुत बड़ा काम कर रही है तो ज़ाहिर है इसके सारे अखराजात लोगों के चंदे से ही पूरे होते हैं। तो माशाअल्लाह यहाँ मुझे बताया गया कि ज़मींदार लोग हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी फसलें हैं। तो याद रखें ज़मीन की ज़कात जो है उसको उश्र कहते हैं। अगर तो सिर्फ बारिश के ज़रिए फसल उगे तो हर फसल का 10%, 10वां हिस्सा ये ज़कात में देना होगा। और अगर ट्यूबवेल वगैरह है और आप उसमें पैसे खर्च करते हैं पानी के लिए तो फिर 20वां हिस्सा 5% हर फसल का देना होगा। बदकिस्मती से बहुत बड़ी बड़ी फसलें लोगों की हैं मगर उश्र नहीं देते, पता भी नहीं है मसाइल। हराम है, याद रखिएगा। ज़कात ना देना, ज़कात को माल का मैल करार दिया गया। अगर ये माल का मैल आपके माल में मिल गया ना तो सारा ही माल मैला कर देगा। बाद लोग कहते भी यार फसल बरकत नहीं होती, नुकसान बड़ा हो जाता है, फसल होती है फिर भी पैसे आते हैं हाथ में फिर भी बरकत नहीं होती। आपने उश्र निकाला कि नहीं? तो पूरा उश्र निकालें। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर लें कि बताएं हमारी इतनी फसल है, कितना उश्र निकलेगा। ये हिसाब भी करके बता देंगे और अपना उश्र दावत इस्लामी को दें ताकि दावत इस्लामी जो उलमा बना रही है, हाफिज़ बना रही है, दीन की खिदमत सारी दुनिया में कर रही है, गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर रही है, इंशाअल्लाह ये सारा सवाब भी आप कमा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दाढ़ी वाल और इसके अतराफ़ के ज़मींदार इस बार अपना उश्र अपनी दावत इस्लामी को दिलो जान से देंगे इंशाअल्लाह। देंगे ना इंशाअल्लाह? सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह। 26 फरवरी को कराची में 1 माह के मदनी काफ़िले की रवानगी है और 28, 29, 1 यकुम फरवरी को 3 दिन के मदनी काफ़िले की रवानगी है। ये भी कराची के लिए काबीना पूरी जा रही है अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में। तो खुर्शीद की बारगाह में हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। तो मदनी मुज़ाकरों की बहारें भी होंगी तो इंशाअल्लाह उसमें भी तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान के पास सबसे कीमती दौलत है उसका ईमान है। तो उलमा फरमाते हैं कि ईमान की हिफाजत के लिए बड़ा बेहतरीन ज़रिया है किसी वली कामिल के हाथ पर बैठ हो जाना। हम सब के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आज जो है हमारे पास रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब जो है हमारे इस इलाके में तशरीफ़ लाए हैं। अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने इनको जो है मुरीद अमीर सुन्नत के ज़रिए करवाने की इजाज़त अता फरमाई है। और अमीर सुन्नत जो है सिलसिला कादरिया में जब मुरीद करवाते हैं और सिलसिला कादरिया के भी कहने के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि मेरा कोई मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। तो बड़ा अच्छा मौका है कि हाजी अब्दुल हबीब साहब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हम सबको इज्तिमाई तौर पर तौबा भी करवा दें और हम सब के लिए दुआ भी फरमा दें और हमें जो है अमीर सुन्नत के ज़रिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद भी करवा दें। तो जो अल्फाज हाजी अब्दुल हबीब साहब कहते जाएं, आप भी कहते जाएं, तो आप भी अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब के मुरीद बन जाएंगे। सल्लु अलल हबीब। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊँ इस तरह दोहराते जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से
بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں وعلى أصحابك ہوگی۔ اور میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ علاقے کی کوئی شخصیات کا بھی ابھی شام میں انتقال ہوا ہے، مجھے جنازے کے لیے بھاگوال جانا ہے اور مغرب کی نماز میں جنازہ ہے، اور میں جب یہ بھی آیا میرے پیچھے آئیں گے تو کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، تو تعاون کیجئے، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات کر لیں گے۔ ابھی دعا ہوگی اور میں نکلوں گا تو مہربانی کریے گا کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، دھکا بھی نہ لگے، اور مجھے سکون سے جانے دیجیے گا تاکہ وقت پر وہاں پہنچ کر میں جنازے میں شرکت کر سکوں۔ آپ یہی رہیے گا، تھوڑی دیر بعد مغرب ہوگی اور نماز مغرب آپ سیدنا والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ رب کریم 577 مرتبہ قرآن پاک، 3 لاکھ درود پاک، 23,500 درود شفاعت، 1750 ناد علی، 500 کل شریف، 10,030 سورہ یاسین اور مختلف اوراد و وظائف میرے مولا پڑھے گئے، اور ہم سب کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً بالخصوص ہمارے عبد الرؤوف بھائی کے مرحوم والد صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مرحوم والدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے موجود ہیں، ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مرحوم کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم نے جو حدیث سنی، جو 3 باتیں سنی ہیں مولا، اپنے والدین کی ادب کرنا نصیب فرما۔ جن کے والدین چلے گئے ان کو اپنے والدین کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو گناہ کرنے کے ہمیں موقع ملے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ تیرا خوف عطا فرما، تیرے ڈر سے گناہ چھوڑنا نصیب کر دے۔ اور اے میرے مالک، اے میرے مالک، ہمیں لوگوں کی امانتیں پوری ادا کرنے والا بنا، کبھی کسی کی حق تلفی نہ ہو، کبھی ہم کسی پر ظلم نہ کریں۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اس پورے گاؤں پر رحمتوں کا نزول فرما، سب کے رزق حلال، فصلوں میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ادب و شوق کے ساتھ